बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे किसी ने मेरे शौहर के बारे में ऐसी बात बताई कि मैं सब कुछ छोड़ के बस उसके पीछे ही भाग उठी। मैं रिक्शे में बैठकर जा रही थी और सोच रही थी कि अगर ये बात सच निकल आई तो आज दुनिया ऐसा तमाशा देखेगी कि याद रखेगी। कभी किसी बीवी ने अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं किया होगा। मैं यही सब कुछ सोचती जा रही थी। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब किस्म के प्लान बन रहे थे, ऐसे प्लान जो किसी फिल्म या ड्रामे में भी आज तक किसी ने ना दिखाए होंगे। और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी। मैं उस जगह पहुंच गई जहां पर मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था, और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। क्योंकि जो बात मुझे बताई गई थी वो तो सच थी, लेकिन मेरे शौहर के साथ दो और। मेरा नाम कहकशां है। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत। मेरे बाबा हयात थे जबकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरे बाबा को हम तीनों पर ही बड़ा फख्र था, गरूर था। वो कहते थे कि मेरी बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। हम पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वैसे हमारी तालीम तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि अगर आप रेस में अकेले भागो तो आप जीत ही जाते हो। हमारे खानदान में तो किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था, इसीलिए हमारा BA उनको बहुत ज्यादा बड़ा लगता था। हमारे घर बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे बाबा रिश्तों को ठुकरा दिया करते थे। वो कहते थे कि मेरी बेटियां खुश शक्ल हैं, पढ़ी लिखी हैं, खाना पकाना आता है और उनके लिए ऐसे रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो अपनी बेटियों की शादी बहुत बड़े खानदान में करूंगा। एक दफा तो हमारे लिए मुस्लिम खानदान से भी रिश्ता आया था, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया क्योंकि हम लोग मुस्लिम फैमिली में शादी नहीं करना चाहते थे। एक लड़का था जो मेरी बड़ी बहन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसका नाम कबीर था। मेरे बाबा को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे बाबा भी जानते थे कि वो मेरी बहन को पसंद करता है और मेरी बहन भी उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक मामूली सी फैमिली का था। मेरे बाबा ने उसे घर पर बुला लिया। मेरी बहन बड़ी खुश हुई। उसने सोचा कि शायद बाबा उसकी बात पक्की करना चाहते हैं और मान गए हैं। उसने बहुत अच्छा सा खाना भी बना लिया। बाबा ने उसे कहा था कि तुमने सामने नहीं आना, लेकिन फिर भी वो तैयार भी हो गई कि कहीं छुप के ही उसको देख लूंगी। बाबा बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। हमें लगा कि वाकई बात मान गए हैं। वैसे हम बड़े हैरान थे कि वो बड़ी बहन की शादी एक मैकेनिक से करने के लिए मान गए। फिर सोचा कि शायद ये सोच रहे होंगे कि चलो कम से कम मेरी एक बेटी को तो कोई प्यार करता है, इसीलिए उसकी शादी करवाने के लिए मान गए होंगे। जब वो आया तो मेरे बाबा ने उसे बड़ी इज्जत से बिठाया, उसे खाना भी खिलाया। जब उसने खाना खा लिया तो मेरे बाबा ने कहा कि ये जो तुमने खाना खाया ना, इसको पकाने के लिए आज हमारे 12,000 रुपए लगे। ये जिस सोफे पे तुम बैठे हो ना, ये खाली 70,000 का है, और ये जो कमरे में AC चल रहा है ना, ये 1.5 लाख का है। तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम इन सारी चीजों में से एक भी चीज मेरी बेटी के लिए फराहम कर सको। इस बात पर कबीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सर झुका लिया। उसके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। मतलब कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम लोग उसे छुपकर देख रहे थे और ये सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। मेरे पापा ने कहा कि अपनी औकात देखकर ना ख्वाब देखने चाहिए। तुम जैसे 2 टके के जो लड़के होते हैं वो हमेशा ऐसी औरत पर ही हाथ रखते हैं जिसके वो काबिल नहीं होते, और फिर लोगों को कहते फिरते हैं कि हमें मिली नहीं। अरे पहले खुद को मेरी बेटी के काबिल तो बनाओ, फिर मेरे से बात करो। आ गए हो मैकेनिक के औजार उठाकर मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा मेरी बेटी से भी राब्ता ना करना। और अगर वो मेरी बेटी है तो वो भी तुमसे राब्ता नहीं करेगी। अगर उसने तुमसे राब्ता किया तो मैं समझ लूंगा कि वो मेरी बेटी ही नहीं है। मेरे बाबा ने बहुत बड़ी बात करती थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बहन भी ये सब कुछ सुन रही थी। मेरी बहन ने सर झुका लिया और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने कहा कि मैं कबीर का दोबारा नाम तक नहीं लूंगी। बाबा ने भी वही किया था जो रिवायती माँ बाप करते हैं। मेरी बहन को इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था और वो बेचारी मान गई, क्योंकि वो बड़ी थी और बड़ी बहनें बेचारी लगती तो समझदार हैं लेकिन होती मासूम हैं, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होती है। मैं और मेरी बीच वाली बहनें सब कुछ देख रही थी। हमने कहा कि बाबा ने अच्छा नहीं किया, बाबा को इतना गरूर नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर इनकार करना था तो वैसे इनकार कर देते। उसको घर बुला के खाना खिला के फिर ये सारा कुछ कह के इनकार करना बहुत गलत बात है। वो बेचारा एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने बाबा को कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। बाबा ने कहा कि उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी थी, वरना वो ऐसे ही तुम्हारी बहन से राब्ता करता रहता और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके भगा के ले जाता। मैंने कहा कि आपको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए था। मेरी बहन ऐसा क्यों करती? मेरे बाबा ने कहा कि मुझे तो किसी का भी भरोसा नहीं है। आजकल क्या कुछ नहीं होता। मेरी बड़ी बहन बेचारी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। उसके बाद मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आया जो बहुत ही अच्छा था।
اور میرے بابا کے سارے معیار پر پورا اترتا تھا۔ میرے بابا بہت زیادہ خوش ہو گئے، انہوں نے ہاں کر دی۔ پر لڑکے نے کہا کہ شادی کر کے بیوی کو اپنے ساتھ فوراً ہی باہر کے ملک لے کر جاؤں گا، میں اکیلا ہوں۔ میں نے بابا سے کہا کہ ایسے اکیلے لڑکے کو بیٹی دینا عجیب نہیں لگتا؟ بابا نے کہا کہ میں نے چھان بین کروا لی ہے اور اپنی بہن سے پوچھا ہے، لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے مر رہی ہوتی ہیں جن کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، باہر کے ملک جائے گی، میری بچی لندن میں رہے گی، لندن میں۔ میرے بابا تو بہت خوش تھے، انہوں نے سارے خاندان والوں کو بتا دیا کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسے بندے سے ہو رہی ہے جو اسے لندن لے کر جا رہا ہے، دبئی یا سعودیہ نہیں لے کر جا رہا۔ دبئی اور سعودیہ کے جانے والے کو تو 1000 مل جاتے ہیں، لیکن UK سے رشتہ آیا ہے میری بیٹی کا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ویسے تو بات بڑی تھی، میری بہن اگر کبیر سے محبت نہ کرتی تو شاید وہ بھی بہت خوش ہوتی، بس وہ چپ تھی۔ اس کی شادی ہو گئی اور اس کا شوہر اسے اگلے ہی ہفتے لے گیا۔ ہم لوگ ان کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے بھی گئے تھے۔ اس کے شوہر کی بڑی لمبی سی داڑھی تھی اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگا کے رکھتا تھا، لیکن عمر میں اتنا زیادہ نہیں تھا اور اچھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ میری بہن رو رہی تھی، اس نے کہا کہ بابا میں دور چلی جاؤں گی، پھر آپ سے مل نہیں پاؤں گی، کیونکہ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بار بار UK سے واپس آنا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی دبئی یا سعودیہ نہیں ہے کہ 2 سال بعد آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم پورے 5 سال بعد واپس آئیں گے۔ میری بہن بڑی پریشان تھی، پر میرے بابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ دل برا نہیں کرو، اتنی اچھی جگہ جا رہی ہو، جب وہاں جاؤ گی تو ہمیں بھول جاؤ گی، خوش رہو، بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے بابا نے میری اس بہن کو رخصت کر کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کا نام جمال عالم تھا، وہ کافی امیر آدمی تھا اور سلجھا ہوا بھی لگتا تھا۔ اب میری بڑی بہن آنے سے تو رہی، میری بڑی بہن کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پورے 5 سال نہیں آ پائے گی، اور ان 5 سالوں میں اگر ہم میں سے کسی کی شادی ہوتی تو وہ ہماری شادی میں بھی نہیں آ پاتی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب باہر کے مزے لینے ہو تو پھر اتنی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، پر میرے بابا تیار تھے۔ ہمیں اپنی بہن کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، وہ زیادہ فون بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ وہ بالکل فون نہیں کرتی، تو پاپا نے کہا کہ بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جب لڑکیاں نیا گھر بساتی ہیں تو ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تمہاری بہن بہت زیادہ سمجھدار ہے، اگر بار بار فون کرے گی اور ہر ٹائم فون پر لگی رہے گی تو اس کے شوہر کو کب وقت دے گی، اور پھر وہاں سے فون کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس طرح تو اس کا شوہر اس سے غصہ ہو جائے گا، کیونکہ پاؤنڈ میں خرچہ آتا ہوگا کال کا۔ بس تم لوگ بھی اپنی بہن کو زیادہ تنگ نہ کیا کرو۔ مہینے بعد میری بہن نے ہی ایک رشتہ بتایا، وہ بھی باہر کے ملک میں ہی ہوتا تھا، یعنی لندن میں ہی۔ میری بہن نے بابا کو بتایا تو بابا نے فوراً حامی بھر دی۔ بابا نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، ایک بیٹی کی شادی لندن میں ہو گئی اور دوسری کی بھی وہی ہو رہی ہے، دونوں ایک ساتھ رہیں گی، خوش رہیں گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم بھی اکیلی نہیں رہو گی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ کیوں اپنی دونوں بیٹیوں کو اتنی دور بھیج رہے ہیں، کیا آپ ہم سے پیار نہیں کرتے؟ ویسے بابا ہم سے کوئی زیادہ پیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہماری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، انہوں نے ہمارا خیال رکھا، دوسری شادی نہیں کی، لیکن کوئی اتنی محبت نہیں تھی کہ گلے سے لگا کر رکھتے تھے۔ ہماری ضروریات پوری کرتے تھے، ہماری ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، ہمیں پڑھائی بھی کروائی تھی، ہمارا خیال بھی کرتے تھے، کچھ مانگتے تھے تو لے بھی دیتے تھے، لیکن واقعی ان کو ہم سے کوئی اتنی زیادہ محبت نہیں تھی کہ میں تو اپنی بیٹیوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جیسے کہ ڈراموں میں محبت دکھائی جاتی ہے کہ باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے۔ وہ ایک مشرقی باپ تھے جو بیٹیوں سے ذرا دور دور ہی رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں بیٹیوں کے لیے فکر ضرور ہوتی ہے۔ میری دوسری بہن کی شادی بھی اسی طرح ہوئی، اس دفعہ لڑکے کے ساتھ اس کی ایک ماں ضرور تھی۔ یہ لڑکا بھی کافی سنجیدہ مزاج تھا اور بہت امیر تھا، اس نے بھی کہا کہ شادی کے 1 ہفتے بعد ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں رہتا، ماں بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ یہ لڑکا پہلے والے رشتے سے زیادہ امیر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ ان کو بھی ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے، ایسا لگتا تھا کہ وقت پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ میری دونوں بہنیں جا رہی تھیں، میری حالت اس وقت بہت بری تھی۔ ایک بہن تو شادی میں آ بھی نہیں پائی، جبکہ اسی نے یہ رشتہ کروایا تھا، پر اس نے کہا کہ ابھی اس کے شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، لیکن دوسری بہن اسی کے شہر میں جا رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں تو اس سے ملاقات کر لیا کروں گی، شادی میں شامل نہ ہوئی تو کیا ہوا، رہنا تو ہم دونوں نے ایک ہی شہر میں ہے۔ دوسری بہن بھی رخصت ہو گئی، اس کا رویہ بھی پہلی بہن جیسا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ دونوں باہر کے ملک میں جا کر مجھے بھول گئی تھیں۔ ظاہر ہے اب ان کو میرے سے کیا واسطہ، وہاں پہ اچھی اچھی چیزیں کھاتی ہوں گی، اچھی اچھی جگہ پر جاتی ہوں گی، وہاں کی ہوائیں بڑی کمال ہوتی ہے۔ لگتا ہے وہ وہاں کے ماحول میں اتنی کھو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھلا دیا تھا۔ اب گھر میں صرف میں ہی تھی۔ بابا کہتے تھے کہ تمہاری بھی شادی کرنی ہے، میں نے کہا کہ میری تو عمر کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں زیادہ اچھا رشتہ مل جائے گا، پر میں نے کہا کہ آپ شادی کے بعد کہاں جائیں گے، آپ کا کون خیال رکھے گا؟ تو میرے بابا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر چلا جاؤں گا،
اس کی بہو بہت اچھی ہے، وہ میرا بھی خیال رکھ لے گی۔ ویسے میری وہ کزن واقعی بہت اچھی تھی، بابا کی بہت عزت کرتی تھی، اور ان کے بھائی بھی اکیلے ہوتے تھے۔ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، ان کا بڑھاپا اچھا کٹ جاتا، پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ میری شادی اتنی دور نہ کرنا، میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں، کوئی بیٹی تو ادھر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہاری شادی دور نہیں کروں گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ میری قسمت میں جو رشتہ آیا وہ باہر کے ملک کا نہیں تھا، لیکن یہ شخص بھی کافی امیر تھا، لیکن بہت ہی زیادہ دیندار اور اسلامی ٹائپ کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو نہیں دیکھنا اور شادی بہت سادگی سے کرنی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا نے باقی 2 بہنوں کی شادی بھی سادگی سے ہی کی۔ وہ کہتے تھے کہ دھوم دھام تو بیٹے کی شادی پر ہوتی ہے، بیٹیاں تو رخصت ہو کر دل توڑ کر جا رہی ہوتی ہیں، پھر کیسی دھوم دھام۔ میرے لیے جس شخص کا رشتہ آیا اس کا نام عمر تھا۔ اس کو اینک لگی ہوئی تھی اور اس کے بال بہت زیادہ چھوٹے تھے، لیکن یہ عمر میں کم لگ رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میرے بابا نے میری شادی پکی کر دی اور ہماری شادی ہو گئی۔ آج ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میرا شوہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ گھر پر زیادہ دیر تک نہیں رہتا تھا، ہفتے میں 2 دن ہی میرے پاس رہتا تھا، باقی دنوں میں اسے باہر ہی رہنا ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم تینوں بہنوں کے نصیب میں ہی اولاد نہیں آئی تھی، نہ میری بڑی بہن کی اولاد تھی، نہ چھوٹی بہن کی، اور نہ ہی کہ میری، جبکہ میں نے تو اپنا چیک اپ کروایا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی ایسی بات بتائی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ ہم تینوں بہنوں کی قسمت ایک جیسی نکلی، ہمیں شوہر ایسے ملے جو بچے ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ میری بڑی بہن کی شادی سے لے کر میری شادی تک تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور 1.5 سال میں ہم تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میرے بابا بہت زیادہ مطمئن تھے، انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ بھی دے دیا تھا جو ہمارے شوہروں کے نام ہو چکا تھا۔ میری 2 بہنیں تو بابا سے ملنے نہیں آئی تھیں، کیونکہ ان کا وہی مسئلہ کہ وہ 5 سال سے پہلے نہیں آ سکتی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے بھیج دیا کرتا تھا، پر وہ خود میرے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ میں پاپا سے کبھی کبھی مل لیتی تھی، پاپا شکوہ کرتے تھے کہ تمہارا شوہر کوئی کال فون نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ باقی بہنوں کے بھی تو نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو دور بیٹھے ہیں، تمہارے شوہر کا تو فرض بنتا ہے۔ میں اس چیز سے اب چڑھنے لگی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ میں بھی باہر ہی چلی جاتی تو اچھا تھا۔ سارا غصہ بابا کا مجھ پر نکل جاتا ہے، اور باہر جا کر دونوں مہارانیاں بن کے بیٹھ گئی ہیں۔ ان کو تو ہر چیز سے فارغ کیا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کریں ان کو بابا کچھ نہیں کہتے۔ میرے بابا جہاں بیٹھتے وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے تو اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بہت اچھی جگہ پر کی ہے، بڑے امیر گھر میں کی ہے۔ 2 بیٹیاں تو میری باہر ہوتی ہیں، 1 بیٹی یہاں ہوتی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ بھی اچھی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، میری بیٹیاں تھیں ہی اچھی، ان کا دل بھی خوبصورت تھا۔ انہی دنوں میرے چاچو کی بیٹی کے لیے ایک کریانے والے کا رشتہ آیا اور میرے چاچو نے ہاں کر دی۔ میرے بابا نے بھی بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہونے دیا آپ نے؟ اچھی لڑکی تھی، آپ بڑے تھے، آپ ہی روک لیتے چاچو کو۔ تو میرے بابا نے کہا کہ تمہارے چاچو کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی کو اس سے زیادہ اچھا رشتہ نہیں ملنے والا۔ اتنی بھی اچھی خوبصورت نہیں تھی، خالی میٹرک کیا ہوا تھا، آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہی رشتہ ٹھیک تھا۔ اسی لیے تمہارے چاچو کو بھی پتا تھا، سو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا بابا کسی کو ایسے نہیں کہتے، اچھی بھلی لڑکی ہے، ہماری کزن ہے، بہنوں جیسی ہے، آپ کی بیٹی جیسی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، کوئی برائی تو نہیں کر رہا، یہ بالکل حقیقت ہے، وہ ایسی ہی ہے، میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں اتنے مہینوں سے، مجھے پتا ہے، بالکل ہی ہر کام سے فارغ ہے، بس گانے سنتی رہتی ہے اور ڈرامے دیکھتی رہتی ہے۔ اچھا ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی، اب گھر سے چلی جائے گی۔ اور پھر تمہارے چاچو نے بھی تو اپنی بیٹیوں کی پڑھائی نہیں کروائی، اس کی اولاد بالکل بھی ٹیلنٹڈ نہیں نکلی۔ تم لوگوں نے کتنی اچھی پڑھائی کی، کتنی اچھی ہو تم لوگ، کھانا پکانا بھی تم لوگوں کو آتا ہے، اور شکلیں صورتیں بھی تمہاری اپنی ماں پر گئی ہیں۔ تمہاری ماں بھی بڑی خوبصورت تھی، اسی کو تو اس خاندان نے نظر لگا دی، اور وہ بیچاری مجھے جلدی ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے بابا کے ایک ایک جملے میں غرور ہوتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری تھی، بیوی تو ان کو چھوڑ کے چلی گئی لیکن وہ ایک کامیاب انسان رہے، انہوں نے اپنا کاروبار کیا، اپنا گھر بنایا، بیٹیوں کی شادی اچھی جگہ کروا دی، ان کو ان کے حصے بھی دے دیے۔ اب وہ مطمئن تھے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے اور اسی کے کاروبار میں بچی کھچی آمدنی لگا دی تھی، دونوں بھائی مل کر پروفٹ کھا رہے تھے اور ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے بابا بار بار نکتہ چینی کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ایسی ہیں، میری بیٹیاں ویسی ہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی، ان کی ایسی جگہوں پر شادی کی۔ ان کی ہر بات یہیں سے شروع ہوتی تھی اور یہیں پر ختم ہوتی تھی، کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بیٹیاں پیدا کی، تینوں کو اچھا پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی جگہ شادی کی، مجھے آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا، انہی بیٹیوں کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا۔ بابا کو ہم کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ہمارے بابا تھے، ہم ان کے بابا نہیں تھے۔ بس اللہ سے ان کے لیے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ ان کو اس غرور کی سزا نہ دے دے۔ میں اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی، میری بہنوں کو بھی دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ ہمارے لہجے ایک دوسرے سے کچھ کہتے تھے لیکن ہمارے الفاظ مختلف ہوتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زندگی میں کیا مسئلہ ہے۔ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا تھا، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ ہفتے میں صرف 2 دن رہتا تھا، باقی دن میں گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، میں عجیب سی ہو گئی۔ ایک دن ہماری شادی کی سالگرہ تھی، ہماری شادی کو 1 سال پورا ہو گیا تھا۔ میں صبح سے اپنے شوہر کو فون کر رہی تھی لیکن وہ فون کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گھر میں کھانا پکایا تھا، آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی، میں نے بابا کو بھی بلایا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا فون بجا تو میں فون کی طرف لپکی، میں نے کہا کہ یہ وہی ہوگا، لیکن فون پر کوئی اور تھا اور اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے شوہر کے بارے میں ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں، لیکن آپ کے شوہر کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ اس نے مجھے پتہ بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ بابا آپ ابھی مت آئیے گا، شام کو آئیے گا آپ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا، چادر کی اور اس پتے پر چلی گئی۔ جاتے ہوئے میرے دماغ میں عجیب و غریب سوال آ رہے تھے، جیسا سچ میں ہو سکتا تھا۔ میرے دماغ میں ایسی باتیں آ رہی تھیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ایسا کر دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ جب میں اس پتے پر پہنچی تو یہ تو کسی کا گھر تھا اور سامنے کسی کے نام کی پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کہیں میرے ساتھ کسی نے مذاق نہ کیا ہو، میں اندر جاؤں تو کیا ہو جائے۔ یہ علاقہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا اور یہاں پر تھوڑے بہت گھر تھے، یہ گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی عورت ہی نہ ہو، صرف مرد ہو، کیونکہ ایسے کسی گھر میں آپ کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر پھر اس شخص نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا، اسے میرے شوہر کا نام بھی پتا تھا، کام کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں۔ میں نے دستک دے دی تو کسی نے دروازہ کھول دیا، لیکن جس نے دروازہ کھولا وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی بھوت تو نہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر اندر گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن سائرہ کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہم دونوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا۔ ہم اتنے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، روتے ہوئے گلے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی ہم نے ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آئی، لندن سے ادھر کیسے آ گئی، اس گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ گھر کی حالت بھی بڑی عجیب سی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو جا کر دروازہ کھولا، اور ایک دفعہ ہم دونوں بہنیں پھر سے حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، ہماری سب سے بڑی بہن تھی۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد مل رہی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھیں اور دکھی بھی، کیونکہ ہم تینوں کی شکلیں عجیب سی ہوئی پڑی تھیں۔ فون پر بات ہوتی تھی لیکن بہت ہی کم۔ میری بڑی بہن اور میری چھوٹی درمیان والی بہن نے کہا کہ تم لوگوں کو بہت ضروری بات بتانی ہے، ابھی بابا کے گھر جانا ہوگا، کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان کو اس پتے پر بلایا تھا۔ مجھے بھی فون کر کے کسی نے یہی کہا تھا کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے، تم اس پتے پر جاؤ، وہاں پر اس کی بیوی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر سے کھلا اور اس دفعہ ہم تینوں بہنیں ہی سامنے بیٹھی تھی۔ جب دروازے سے کوئی مرد اندر آیا، یہ نہ تو میری بڑی بہن کا شوہر تھا، نہ ہی چھوٹی بہن کا، اور نہ ہی میرا، اس کا تو کچھ اور ہی عجیب سا حلیہ تھا۔ ہم نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ اچھا مجھے نہیں پہچانتی۔ جب وہ بولا تو ہماری روح کانپ گئی، کیونکہ اس کی آواز تو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے شوہر کی آواز ہے، اور میری بڑی بہن کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کے شوہر کی آواز ہے، جبکہ منجلی نے بھی یہی کہا کہ یہ آواز تو میرے شوہر کی لگ رہی ہے۔ وہ ہم تینوں پر ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص بھی اندر آیا، جس کا نام پتہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر تھا، جس کو میری بہن پیار کرتی تھی، اور اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ ایک پروفیشنل جاسوس ہے اور حلیہ بدلنے میں بہت زیادہ ماہر ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے۔
मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, मुझे उदास नहीं देख सकता था। इसके पास बहुत से पैसे थे, इसीलिए इसने मेरी मदद की। मेरी बहन ने कबीर से कहा कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, क्या तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत तो उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत नफ्स को मार दिया था। तुम्हारे बाप ने जो कुछ मेरे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अपने घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील करवाया, मुझे मेरी औकात याद दिलाई, तो मैं उसको उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। मैंने ही इस शख्स को तुम लोगों के घर भेजा और इसने बार बार हुलिया बदल के तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और तुम तीनों से शादी कर ली। मेरी बहनों ने बताया कि उनके शौहरों ने बाहर के मुल्क में नहीं रखा हुआ था, वो दोनों पाकिस्तान में ही रहती थी और उनका शौहर उन पर बहुत जुल्म भी करता था, कहीं आने जाने भी नहीं देता था और झूठ भी बोला था कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से पैसों में ही गुजारा होता था और किसी को ये बात बताने भी नहीं देता था। उधर मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में रखूंगा, लेकिन तुम्हारी इन दोनों बुढ़ी और उधेड़ उम्र बहनों को अभी तलाक दे दूंगा। इस बात पे कबीर हंसने लगा। मेरी बड़ी बहन ने कबीर से कहा कि तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते थे, और मेरी बहनों की जिंदगी भी तुमने बर्बाद कर दी। हम तीनों बहनें रो रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे बाप को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इंसान की इज्जत नफ्स पर चोट लगती है ना, तो वो पागल हो जाता है। अब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटियों के साथ ये सब कुछ हुआ है तो फौरन हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। हम तीनों उसके कदमों में बैठ गए। हमने कहा कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, अगर तुमने ऐसे कर दिया तो हमारा बाप सचमुच मर जाएगा। उसने कहा कि मैं यही तो चाहता हूँ। हम मिन्नतें करती रह गईं, लेकिन कबीर ने हमारी बात नहीं मानी। उसने मेरी दोनों बहनों को तलाक करवा के बाबा के घर भेज दिया और उस शख्स ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम खूबसूरत हो और मेरी बीवी हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं अपनी बहनों के साथ चली गई और उस पर केस कर दिया। बाबा को जब ये बात पता चली तो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको हार्ट अटैक तो ना आया, लेकिन उन पर फालिज का अटैक हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़े हैं। हम तीनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बाबा कहते हैं कि मुझे मेरे गरूर की सज़ा मिली है। मेरा केस अभी तक चल रहा है। वो शख्स मुझे तलाक नहीं दे रहा। सच कहते हैं कि एक गरूर करने वाला इंसान नस्लों की नस्लें बर्बाद कर देता है, और हमारे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।